रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज मुकम्मल तौर पे बात होगी उस बैड गवर्नेंस की जिसके अंदर हमें वाकई हुकूमत कहीं पर नज़र नहीं आती। पंजाब की बात करूं तो बड़ी दाद वसूल कर रहे थे, शाबाशी वसूल कर रहे थे कि कोरोना केसेस में बड़ी हद तक कमी आ चुकी है, मगर अगर मंडियों का हाल देखें तो वहाँ पर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, वहाँ पर हमें कहीं पर भी गवर्नेंस नज़र नहीं आती। पेशावर का रुख करती हूँ तो पेशावर की बात करते हैं, आटा है कंट्रोल से बाहर है, वहाँ गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही। कराची की जो गवर्नेंस है उसका पोल आज की बारिश ने खोल कर रख दिया है, वहाँ पर भी हमें कोई गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही। क्या वाकई हुकूमत कहीं नहीं है? अगर हुकूमत मौजूद है तो जिस गवर्नेंस के ऊपर ये लोग आए थे कि गवर्नेंस होगी, बहुत सारे निज़ाम को ठीक किया जाएगा, वो कहाँ पर है, वो बातें कहाँ पर हैं? इससे मुताल्लिक़ मैं तफसील से बात करूँगी, मगर इसके साथ साथ बड़ा अहम मामला ये है कि पंजाब तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी इस्लाम एक्ट 2020 ये पंजाब असम्बली में कानून मंजूर हुआ है। इस कानून में है क्या 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 लिखा है, इत्तिलाक कहाँ कहाँ होगा और ख़ास तौर पर इस कानून के नताइज क्या बरामद होंगे, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ बड़ी अहम एक कैंपेन पोलियो के हवाले से ख़ास तौर पर तफसील से बात होगी कि लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको ये 2 बूंदें पिलाना बड़ा ज़रूरी है। इसकी राह में रुकावटें क्या हैं, ये ज़रूरी क्यों है, इसके ऊपर भी बात होगी। सबसे पहले हारून साहब बात होगी गवर्नेंस की। अच्छा बता दें, गवर्नेंस कहूँ या बैड गवर्नेंस कहूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जो मर्जी क्या, मेरा ख्याल है बैड गवर्नेंस से बढ़ते हैं। जरा पंजाब की तरफ से आगे चलेंगे। पंजाब अभी आप आ रहे थे, रास्ते में आते हुए आप बता रहे थे बड़ा SOP नहीं, आज का क्या है, रोज दो दफ़ा मैं गुजरता हूँ। ये माशी मंडी जो सबसे बड़ी लाहौर की है, इसके पास से गुजरता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25% लोग मास्क पहने होते हैं और फासले का तो इंतज़ाम बिल्कुल है ही नहीं, कोई फासला नज़र नहीं आता। अब ये पाकिस्तान उन 4-5 मुल्कों में शामिल था, इम्पीरियल कॉलेज ने भी कहा, जहां कंट्रोल कर लिया गया था और हुकूमत को उसकी परफॉर्मेंस की दाद दी गई और बजा तौर पे दी गई। और स्मार्ट लॉकअप का जो आइडिया था वो बिल्कुल लॉकडाउन का जो बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन ये फैला कैसे था, ये इतना फैलना ही नहीं चाहिए था। जितने रेजिस्टेंस है लोगों में, अगर एहतियात की जाती तो ना फैलता। ये अमेरिका की तरह हुआ ना, ब्राज़ील की तरह हुआ, बरतानिया की तरह हुआ। डेनमार्क ने एक तजुर्बा किया, नॉर्वे ने एक दूसरा तजुर्बा किया। कहीं एहतियात की गई, कहीं नहीं की गई, कहाँ वो हर्ड इम्यूनिटी का तस्वर दिया गया। भाई जितना आप बच सकते हैं खुदा का बंदो उतना तो बचो। अब ये हमारे यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है वैसे ही, लेकिन बहरहाल हुकूमत की कोशिशें भी थी, उसमें उन लोगों ने बड़ा कंट्रोल उसको किया। दाद देनी चाहिए, मेहनत तो उस पर की गई। भी तो ज़रूरी है, और इन हालात में मंडी भी तो ज़रूरी मंडी है, ज़रूरी है, खरीदना है, ईद है, नहीं हर चीज़ ज़रूरी है। खाना खाना ज़रूरी है ना, तो 2 की बजाय अगर आदमी 4 रोटियाँ खा ले तो वह मरेगा, ऐसा ही है, ठीक है ना जी। वजन उसका बढ़ेगा, अमराज पैदा होंगे। और खाना अगर साफ़ नहीं होगा, बर्तन अगर साफ़ नहीं होंगे, कुर्बानी जो है वो ज़रूरी है, फ़र्ज़ कफ़ाया है, वैसे फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ कफ़ाया और फ़र्ज़ हर शख्स ये जज्बा रखता है कि इसको कुर्बान किया जाए, नहीं जज्बा रखता है तो मतलब ये अपनी सेहत का ख्याल क्यों न रखा जाए, मौत का रिस्क क्यों लिया जाए। देखिए ना, बहुत से लोग हैं जो देहात से आए होंगे, शहरों में भी ऐसे लोग होंगे जिन पे असरात नहीं है, कोरोना के शिकार हैं मगर उसका कोई असरात नहीं नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। मतलब खांसी नहीं है, फेफड़ों का कोई मसला नहीं है, सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं है, बुखार नहीं है, पट्टों में दर्द नहीं है। लेकिन उससे एक बूढ़े आदमी को हो जाए, जो आदमी बकरा खरीद के ले जाएगा और उसे अगर हो गया, उसे मालूम ही नहीं है, मगर उसके बूढ़े वालिदैन है घर में, मोहल्ले में कोई बूढ़ा आदमी उसे हो गया। एक मुझे पुलिस वाला नज़र आया, मुमकिन है ज़्यादा हूँ, कहाँ, वाशी मंडी में। अच्छा, वो तो मुमकिन है एक से ज़्यादा, वो लाताल्लुक खड़ा था बिल्कुल। बात यह है कि पुलिस को इस काबिल आपने बनाया ही कब है कि वो कानून नाफिज करने की कोशिश करे। पुलिस को ना आज़ादी है ना सहूलतें हासिल, कानून के अंदर जो आज़ादी होनी चाहिए वो कानून के दायरे में। 3 महीने में एवरेज 4 महीने है SHO, 3 साल उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। और सबसे अहम थाना ही है, बाकी ऊपर के अफसरों की भी अहमियत है,
مگر اگر تھانے دار ٹھیک کام کرتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کہیں کوئی تھانے دار اچھا جاتا ہے، جرم کسی چند پولیس والے منڈی میں آنے والے رش کو کیسے کنٹرول کریں گے ہارون صاحب؟ ایک پولیس والا جب چلا جاتا تھا کسی علاقے میں انگریزوں کے زمانے میں، تو انگریزی اقتدار میں غیر ملک اقتدار ہونے کے باوجود تو گاؤں کے جرائم پیشہ لوگ سہم جاتے تھے اور اس کا ہفتوں تک اثر رہتا تھا۔ دیکھیں ایوب خان کا ماشاء اللہ لگا تو مجھے یاد ہے، میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے دوسری یا تیسری میں کہ چیزیں سستی ہو گئی تھیں، ایک دور دراز گاؤں میں سرگودا کے، اور ملاوٹ جن چیزوں کے بارے میں ذرا سے دکانداروں کو شبہ تھا وہ انہوں نے نہر میں بہا دی تھی۔ اچھا، اسی وقت رات کو، اسی رات کو۔ حکومت کا ایک رعب ہوتا ہے جو وہ قائم رکھ سکتی ہے یا اسے ختم کر دے، یا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، آپ نے جس دن تبلیغی اجتماع کی اجازت دی تھی اس دن آپ نے پسپائی اختیار کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر شہادت یوم امیر المومنین پہ ظاہر ہے جلوس نکالنے سے آپ کیسے روک سکتے، جب ایک کو اجازت دی تو دوسروں نے بھی کہا۔ پھر رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین نے کہا مسودہ پڑھا جا چکا کہ یہ 12 نکات طے پا گئے، پڑھا جا چکا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، مسجدیں کھلی ہیں۔ وہ بھائی مسجدوں کو تو ضرور کھلا ہونا چاہیے، مسجدیں ہی تو نشان ہے اسلام کا، آباد رہنی چاہیے۔ مگر دنیا بھر میں جو مسلمان ممالک ہیں ان میں آباد ہیں نا مسجدیں، ترکی میں زیادہ آباد ہیں، کم آباد نہیں ہیں، ملیشیا میں کم آباد نہیں ہیں، لیکن اس میں احتیاط میں کیا اعتراض ہے؟ اور برہم ہو کر کہا انہوں نے، اور بعد میں انہوں نے بھی کہہ دیا، شیخ الاسلام جنہیں کہا جاتا ہے، جسٹس تقی عثمانی صاحب نے، پتہ نہیں شیخ الاسلام کیا ہوتا ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ نہیں ابھی کیا بکرا پھر آن لائن خریدا جائے ہارون صاحب، کیا کیا جائے؟ منڈی نہیں جانا تو پھر کیا ہو؟ نہیں جائیں، منڈی جائیں نا، ایسا پیس کی پابندی کریں نا۔ 10 لوگ ایک ساتھ جا رہے ہیں، کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، ناممکن وہ چیز ہوتی ہے جس کا ارادہ نہ ہو۔ اچھا، جس چیز کا ارادہ پختہ نہ ہو، کتنے مشکل کام لوگ طے کرتے ہیں۔ انڈیا میں ایک دن اچانک انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، جی ایسا ہی ہے، لوگ سینکڑوں میل پیدل چلے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض واقعات ہوئے، مگر افسوسناک واقعات ہوئے، کرینے سے تو نہیں کیا گیا، مگر 99% لوگ، 99.9% اس سے بھی زیادہ زندہ سلامت پہنچے نا۔ افغانستان میں ایک عام آدمی اوسطاً آج کے حالات میں جو معلوم نہیں، ممکن ہے تھوڑے سے مختلف ہوں، جس زمانے میں دیکھتا تھا اس کو، افغانستان کی کوریج کر رہا تھا، 20 میل ایوریج پیدل چلنا کوئی بات ہی نہیں، اور یہ عام آدمی نہیں، افغان لیڈر بھی پیدل چلتے تھے 20 میل۔ جس چیز کا آدمی عزم اور ارادہ کر لیتا ہے، انڈیویجول ہو یا ادارہ ہو، اور بار بار اس کو ہم نے دہرایا، سول ادارے، سول ادارے، سول ادارے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تفتان میں کیا، اور بعد میں یہ بہانہ تراشا، وہ دور دراز مقام تھا۔ دور دراز کیا دور دراز تھا وہاں پہ؟ کیا چیز تھی جو وہاں نہیں پہنچائی جا سکتی تھی؟ آپ کے پاس اتنے بڑی آرمی ہے، اس سے مدد لی جا سکتی تھی۔ آپ لیتے ہیں مدد؟ یہ کورونا میں آپ نے مدد لی نا، اور اس کا فائدہ بھی ہوا، مگر آپ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ گورنر کراچی سے پشاور تک آپ دیکھ لیں، کراچی میں 600 سے پہر کے وقت تک یہ 300 تھی تعداد، 600 جو وہ کیا ہوتے ہیں ٹرپ کر گئے۔ اب بارش کے بعد کا حبس، اور وہ چھوٹے چھوٹے ڈربوں جیسے مکان، کراچی میں تو زمین مہنگی ہے اور مکان بہت مہنگے ہیں، اور بلڈر بڑا برہم ہے۔ ہم ہارون صاحب یہاں بیٹھ کے کراچی کی بات کرتے ہیں، جیالے وہاں پہ کیک کھا رہے ہیں، زرداری صاحب کا آج سالگرہ ہے۔ نہیں، کیک شوق سے کھائیں، مگر کوئی کام بھی کریں انسانوں والا۔ زرداری صاحب کی سالگرہ ہے، وہ نیلسن منڈیلا کی سالگرہ ہے۔ وہ تو نیلسن منڈیلا سے ان کا کمپیریزن کر دیتے ہیں جیالے، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اچھا، وہ تو بہت کچھ کر لیتے ہیں جیالے۔ اچھا، وہ خدا کا شکر ہے کہ نیلسن منڈیلا سے کرتے ہیں، صلاح الدین ایوبی سے کیوں نہیں؟ یہ نہیں کرنا چاہیے انہیں، ہے جی۔ انہوں نے کہا تھا جب اقتدار میں ہم حسینی قافلہ ہیں، میں انہیں نے میسیج بھیجا ایک ذمہ دار آدمی کے ہاتھ کہ تمام مسلمان حسینی قافلہ ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم حسینی قافلہ ہیں، کون امام حسین کو نہیں مانتا؟
کوئی ہے مسلمانوں میں کوئی شخص؟ مسلمان میں تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ مہربانی کر کے بند کریں. اس کا مطلب باقی یزیدی ہیں خدا نخواستہ. تمام لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں امام حسین کی اگر دل کی گہرائی میں محبت نہ بھی ہو, شعور نہ بھی ہو, تو ہیں تو نہ حسین ہی کے نام لیوا, یزید کا کون نام لیوا ہے؟ نعرہ بھی بلند جسے جبراً مسلط کیا گیا تھا اور جس نے اصحاب رسول کو شہید کیا اہل بیت کے علاوہ مدینہ منورہ میں, اور بے حرمتی کی گھروں میں لوگ داخل ہوئے اور 3 دن تک انہیں اجازت دی گئی. یزید کا کون نام لیتا ہے؟ نوابزادہ نصر اللہ خان کہتے تھے حسین شہید ہو گئے مگر تمام 14 صدیوں سے انہی سے انسپیریشن لوگ لیتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. ابھی جو کراچی کے حالات ہیں کراچی میں جی اب دیکھیے ہر سال یہ ہوتا ہے. ہر 2 مہینے سے ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی نالے صاف کرو. یہاں لاہور میں بیٹھ کے اگر ہم یہ محسوس کر رہے تو تھے وہ کراچی والے کراچی جو ہے اسی پہ انحصار ہے نا پاکستان کی معیشت کا. بنیادی طور پر تو کراچی پہ انحصار ہے, وہی بندرگاہ ہے, وہیں سب سے زیادہ انڈسٹری ہے, زیادہ بیشتر مصنوعات وہیں بنتی ہیں. پاکستان کا معاشی ہب بھی کراچی کو کہا جاتا ہے. اب آپ اس کے معاملے میں اتنی لاپرواہی ہے. بلدیاتی اداروں کو آپ اختیار دیتے نہیں. جب بلدیاتی اداروں کے پاس اختیار تھا تو صورتحال بہتر تھی. مجھے یاد ہے کہ شدید بارش ہوئی مصطفیٰ کمال کے دور میں, اور اخبار رمیز جو ہیں جیسے کرتے بعض اوقات سنسنی پھیلاتے ہیں, پانی کھڑا ہے جی. اس نے کہا بھائی 1 دن تو دو جیسے ان کی عادت ہے غصہ میں آنے کی. 1-2 دن میں 2 دن یا 3 دن میں پانی نکال دیا گیا. او بھائی ہر سال جو آنا تو آپ کے پاس ہونے چاہیے, پمپنگ کا انتظام ہونے چاہیے نا. ساتھ آپ کا سمندر ہے, وہ اس طرح بننا چاہیے. کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کراچی پہ, کتنے ہزار ارب روپے پچھلے 10 سال 11 سال میں خرچ 12 سال میں ہوئے ہیں. تو اس طرح بننا چاہیے نا سیبریج کہ وہ پانی جو ہے وہ چلا جائے. یہاں تو صاف پانی نہیں ملتا, پمپنگ سٹیشنز بند ہے بجلی بند ہونے کی وجہ سے. وہ تو ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی بند ہیں, اور 90% پانی صاف ہوئے بغیر سمندر میں ڈالا جاتا ہے. کے الیکٹرک نے لوگوں کو رحم و کرم پر چھوڑ دیا. کئی لوگ اپنی جان سے کے الیکٹرک جو ہے اس پہ الزام یہ ایک تو افسروں کو وہ رشوت دیتی ہے, ایک وہ سیاستدانوں کو, اور اربوں روپے بعد سیاستدانوں کو دیے گئے ہیں. اب میں نام نہیں لینا چاہتا کہ بھائی وہ اپنا دھندا جاری رکھیں, یعنی کہ خلق خدا کو اذیت دیتے رہیں. اور کسی نے بھرپور احتجاج نہیں کیا ہے. جماعت اسلامی نے شروع کیا تھا, اب عید سر پہ آ گئی, ظاہر ہے کتنے دن کرتے وہ. اور نہ پیپلز پارٹی کو اس کی فکر ہے, نہ نون لیگ کو اس کی فکر ہے, صوبے کی فکر نہیں ہے, اپنا کوئی درد ہے ہی نہیں, احساس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم انہی کو بار بار منتخب کرتے ہیں, انہی لوگوں کو. اور خدا کے بندو الیکشن کے دن گھر بیٹھ جاؤ, کوئی اور حل نہیں ہے اگر تو الیکشن کے دن گھر بیٹھ جاؤ. اگر تمہارے پاس کوئی اچھی پارٹی نہیں, آپشن ہوتا ہے بعض ملکوں میں کہ 2 امیدوار ہیں کسی کو بھی ووٹ نہ دو. اب جب ایک تیسرا خانہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی ووٹ نہیں دیا, اب جب کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے دوبارہ الیکشن کرنا پڑے گا, نیا امیدوار سامنے آئے گا. آپ لوگوں کو اگر چھوڑ دیتے ہیں, یعنی خرابی کیسے ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی. کنفیوشس سے لے کے سقراط تک اور آج تک جو بڑے فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں خرابی اس لیے نہیں پھیلتی کہ برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, خرابی اس لیے پھیلتی, بروں کی وجہ سے نہیں پھیلتی, شریف لوگوں کے خاموش ہونے کی وجہ سے پھیل جاتی ہے. حکومت کا ادارہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ ہزاروں برس پہلے جب حکومت کا ادارہ بنا, کس لیے؟ انسان نے اپنے حقوق سرنڈر کیے, اسے ٹیکس دیا. بعض ملکوں میں تو 54% تک ٹیکس ہے, اگرچہ وہ بڑھاپے میں انہیں پینشن دی جاتی ہے, ان کا علاج کی ذمہ داری حکومت قبول کرتی ہے, رہائش کی قبول کرتی ہے جب آدمی کام نہیں کر رہا ہوتا, ہر طرح کے علاج. تو کس لیے یہ حکومت کا ادارہ بنایا گیا تھا؟ اسی لیے بنایا گیا تھا نا کہ وہ لوگوں کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کریں اور ان کی زندگیوں کو آسان بنائیں. وہ بہت مشہور فقرہ ہے حضرت عمر کا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے کتا بھوک سے مر. ایک فقرہ اور بھی ہے, اگر عراق کے دلدلی راستوں پر کوئی خچر پھسل کے گر پڑا تو مجھے اندیشہ ہے کہ عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے. ٹھیک ہے, دلدلی سے مراد ہے وہ بارش سے جو خراب ہو جانے والے راستے, دلدلے تو نہیں ہے عراق میں. ترجمہ بہرحال کسی نے اسی طرح کیا, دلدلی راستوں.
تو پشاور میں تو یہ ہوا آٹے کی قیمت مقرر ہوئی 780 روپے غائب ہو گیا. او اللہ کے بندو تمہیں کب سمجھ آئے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر 780 روپے کرنا ہے تو اس کا پورا میکنزم بنانا پڑے گا نا. بھائی بچے 1400 روپے گندم دو, 1475 روپے گندم دو اور اس کا ایک وقت مقرر کرو کہ 10 دن کے بعد اس کی یہ پرائس ہوگی, ٹھیک ہے, یہ 15 دن کے بعد ہوگی, اس کا جائزہ لے کر یوں ہی ایکو. اور چینی کیا بھاؤ ہے؟ 90 سے 92 ہو گئی ہے. ریٹ تو بڑھتا جا رہا ہے صاحب, یہ کیا قابو پا رہے ہیں؟ اچھا وہ کیا کہتے ہیں مل اونر, ہم نے 200 سے لے کے 240 روپے تک گنا خریدا ہے, ٹھیک ہے. حکومت کہتی ہے نہیں 180 سے 200 تک خریدا ہے. وہ کہیں بیٹھ چکو, کہیں بیٹھ کے طے کر لو, کمیٹیاں بنا دیں, رپورٹیں جاری کر دیں, سرخیاں لگ گئیں اخباروں میں, ٹی وی پہ ٹاک شو ہو گئے, چیخو پکار جاری, کام نہیں ہو رہا. کیا ہے وہ پلیٹوں کی صدا آتی ہے, کھانا نہیں آتا. وہ خدا کے بندو, اب یہ معاشی منڈیوں میں کیا ہے, اگر 1 درجن پولیس والے ہوں اور کچھ لوگوں کو پکڑ لیں, چاہے چھوڑ دیں انہیں, پکڑ کے انہیں کیا, اگر ایک سنجیدگی کے ساتھ ڈیوٹی کریں. پیوٹر نے کیا کہا تھا, 15 دن گھر بیٹھو یا 5 سال کے لیے جیل چلے جاؤ. سزا کا خوف ہونا چاہیے ہارون صاحب. جرم ختم ہی سزا کے خوف سے ہوتا ہے. اور پھر یہ تعلیم اور شعور, ایک بھرپور مہم اس کے لیے ہونی چاہیے. مسلسل اور متواتر بعض چیزیں یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کو. یہ نہیں ہے کہ آپ لا تعلق ہو کر بیٹھ جائیں. لیکن ہارون صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے حکومت سنجیدہ ہے ہی نہیں, بالکل سنجیدہ نہیں ہے. لیکن ایک حکومت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی جی. دیکھیے پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, کہتی تو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, نہیں کہنے کو ہے نا, پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. یہ ایک نواز شریف کی جیب میں پڑی ہوئی ہے, ایک عمران خان کی جیب میں پڑی ہوئی ہے, ایک زرداری کی جیب میں پڑی ہوئی ہے. اور اعلانیہ کہا, زرداری نے بھی کہا عمران خان ٹکٹ میں دوں گا. نواز شریف نے اعلان اگرچہ نہیں کیا, مگر وہ تو یہ کہتا نا وزیر اعظم بھی میں مقرر کروں گا, میری بیٹی ہوگی, شاہی خاندان ہوگا. اس نے کہا بھی کہ میرا حکمران خاندان سے تعلق ہے. حکمران خاندان کیا ہوتا ہے, حکمران خاندان کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے, آپ جو حکمران خاندان سے اپنا تعلق بیان کرتی ہیں. عجیب و غریب بات ہے, نمبر تمہارے عالی جناب کے تھے نہیں, داخلے کے سفارش سے داخلہ ملا. حکمرانی کی کیا صلاحیت آپ میں ہے؟ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے, کافی ہے ان کے لیے. دیکھیں سارے پالیٹیشین جتنے ہیں, بھٹو کا فخر ایشیا, قائد عوام, وہ ایوب خان کو کہتا تھا ڈیگال, وہ صلاح الدین ایوبی. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, اور خاص طور پہ بات ہوگی حکومت کے سنجیدگی کے حوالے سے. جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو حکومت کچھ معاملات میں ہمیں سنجیدہ نظر آتی ہے, جیسے کہ پنجاب تحفظ بنیادی اسلامی ایکٹ 2020. اس میں جو حکومت نے سنجیدگی دکھائی ہے اس کا تمام تر حوالہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا ہارون صاحب, ایک ایسا معاملہ جس کی اوپر توجہ دینا ضروری ہے, جس کے اوپر تفصیل سے بات کرنا ضروری ہے, یہ جو ایک ایکٹ منظور کیا پنجاب اسمبلی نے, یہ ہے کیا مطلب؟ اس کے میری سمجھ سے بالاتر ہے. کیوں؟ اس کے بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی, کیا کیا اس کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے گا. تو یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے. کون ہے جو خاتم النبیین نہیں مانتے؟ جو نہیں مانتے انہیں غیر مسلم قرار دیا یہ مسلمہ حقیقت ہے, ٹھیک ہے. اور علیہ السلام لکھا جائے گا پیغمبران عظام کے ساتھ. اس پہ ایک مکتبہ فکر کو اعتراض ہے کہ بھئی ہم تو اہل بیت کے ساتھ بھی لکھتے ہیں. ان چیزوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ اس کا تعلق تعلیم سے ہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, کوئی آدمی جو غور کرتا ہے, مذہب دین کا علم حاصل کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور یہ محبت دل کے اندر بار بار قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اور کہا پیغمبر میں انہیں کیسے عذاب دے سکتا ہوں جب آپ ان کے اندر موجود ہیں. یعنی صرف ان کی موجودگی باعث رحمت ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا رؤوف الرحیم، عبد الرؤوف نہیں، یعنی خدا نے اپنے دو نام، اللہ نے اپنے دو نام ہی ان کو دے دیے، رؤوف الرحیم۔ اچھا اب جب واقعہ ہے معراج کا تو اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے کعبہ قوسین، جی، دو کمانوں سے بھی کم۔ یہ ایک جن لوگوں نے عرب کلچر کو پڑھا ہے وہ اسے سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کمانوں سے کم کیا، ماپنے کے لیے کمان تو استعمال ہوتی نہیں ماپنے کے لیے، اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دو عرب سردار جب آپس میں دوستی کا پیمان کرتے تھے، دائمی دوستی کا، تو اپنی کمانیں سامنے رکھتے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور مطلب الفاظ ہی نہیں ہیں کافی، کہ کبھی ہم نے تو کوئی سیرت کی ایسی کتاب نہیں پڑھی ہے، ایک فیلنگ ہوتی ہے محبت کی۔ ہاں جی، میں نے پروفیسر احمد رفیق اختر ایک منظر دیکھا، پروفیسر احمد رفیق اختر لیکچر دینے کے لیے گئے سیرت پہ، میرا خیال ہے پیمرا کے آفس میں، نیپرا کے آفس، اور ان بہت سے لوگ شہر کے بلا رکھے تھے، پڑھے لکھے سرکاری افسر تھے زیادہ، اور بھی لوگ تھے۔ ایک نعت خان پہ نعت پڑھتے ہوئے رکعت طاری ہو گئی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ پورے کا پورا مجمع رونے لگا، پورے کا پورا مجمع، کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ سے آنسو نہ آئے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ رسول اللہ کی محبت دلوں میں ہے، دلوں میں موجود، ساری خرابیوں کے باوجود یہ احساس آج بھی ہے۔ جگر مراد آبادی کا واقعہ ہے کہ وہ گئے علی گڑھ میں، تو لڑکوں نے شور مچا دیا، نعت مشاعرے کے لیے گئے تھے، نعت سنائیے، اب یونیورسٹی کے لڑکے شور مچا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اس زمانے میں وہ بادرنوشی کا وہ ترک کر دیتے، ویسے وہ ترکی تو ایسی ترکی کہ کبھی چھوا بھی نہیں اسے۔ تو جب اصرار حد سے بڑا دیکھا، مجبوری ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، تو کہا ٹوپی لاؤ۔ اچھا، ٹوپی پہنی اور ایک مصرع پڑھا، ایک رند قدا خار اور مدحت سرکار مدینہ، یہ مصرع پڑھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور یہی مصرع پڑھتے رہے، اس سے آگے نہیں پڑھ سکے۔ یہ مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے، خاتم النبیین لکھا جائے، یہ بتانے کی ضرورت ہے، یہ گیلری پلے کرنا، یہ دکھاوا ہے۔ کیسا دکھاوا؟ دکھاوا، ہم بڑے مذہبی، مسلمانوں کی حکومتیں کیا دکھاوا کر رہی ہیں؟ رسول اللہ ہمیشہ سے دکھاوا ہمیشہ دنیا میں موجود رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ذہن میں آئی تھی جو اتر گئی، دیکھیے، ہاں آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدیں بھری ہوں گی نمازیوں سے، مگر ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ وہ زمانہ ایسا لگتا ہے قریب آ لگا ہے، یعنی نام تو ہے اللہ کے بندو۔ رسول اللہ نے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جھوٹ نہ بولے اور خیانت نہ کرے، ایک قطرہ دودھ کا نہیں ملتا۔ دو کمپنیوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، تاثر ہے کہ وہ ان کا دودھ خالص ہوتا ہے گائے کا، ورنہ یہ گوالے جو دودھ بیچتے ہیں ایک قطرہ کیمیکلز تک سے تو دودھ بناتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں، اور شہر کے بیشتر ہوٹلوں میں، لکشمی چوک میں خاص طور پہ جو مکھن استعمال ہوتا ہے، مکھن ہے نہیں، سب جانتے ہیں کہ بنسپتی گھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی لسی ڈال دی جاتی ہے، دہی ڈال دیا جاتا ہے، پھر اسے بلور کے پھر نکال لیا جاتا ہے۔ اتنی یہ دالیں خراب دالیں، وہ دالیں ہیں جو خراب ہو جاتی ہیں، کیڑے کھا جاتے ہیں، اسے پیس کے اس میں رنگ ڈال کے اس کا بیسن بنا دیا جاتا ہے۔ جی، تمہیں کبھی اس کا خیال آتا ہے قانون سازی کا؟ وہ کہہ رہے ہیں کتابوں پہ قانون لگا اللہ دیا کے رسول کافی نے ہے، کہا جس نے کسی کو گالی دی، کسی کے ماں باپ کو، اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اور سیاست میں تو خود ہے کو ہی گالی، یہ، آپ نے سیل بنائے ہوئے گالیاں دینے کے لیے، اور اس کا ذکر تک نہیں کرتا ہے، اور اسمبلی میں ایک دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں۔ پرامیننٹ وہ ہیں پارٹیوں میں جو دوسروں کی زیادہ تحقیر کر سکیں، انہیں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نام سے سب واقف ہیں، سب واقف ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ظلم ہے بے انتہا عدالتوں میں، نچلی عدالتوں میں خاص طور پہ بے انتہا اہلکار پیسے لے کے تاریخوں پہ تاریخیں ڈالتے چلے جاتے ہیں،
اور غلط پتے لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ لینے سے انکاری. خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے. جی جی ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے, ملاوٹ کی فکر نہیں ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اتفاق سے میں ایک دفعہ تھانے گیا, اس بری طرح پیٹ رہے تھے ایک لڑکے کو ایک چوری بنوانے کے لیے. چوری منوانے کے لیے؟ ارے بھائی, اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے تو شواہد اور قرائن ہوں گے, تفتیش کرو پتہ چل جائے گا. مار کے تو کسی کو بھی منوایا جا سکتا ہے. اچھا, اور مار بھی اس بے دردی سے رہے تھے. میں نے اس پہ شاؤٹ کیا SHO پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اسے کوئی تعجب ہو رہا تھا کہ میں کیوں اعتراض کر رہا ہوں. میں نے IG کو فون کیا, اس نے اس سے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے, لیکن کوئی روکتا نہیں ہے اس کو. کوئی نہ تربیت ہے کہ جرم کا سراغ کیسے لگائے. 5% لوگوں کو سزا ہوتی ہے صرف, نہ 95% چھوٹ جاتا ہے. عمران خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 50% قیدی جو ہیں بے گناہ ہیں, اس لیے کہ بارسوخ لوگوں نے انہیں پکڑوا دیا یا وکیل کے پیسے نہیں ہیں. آپ نے خود کیا کیا تو 2 سال میں کیا کیا, اس کے لیے ابتدائی کی ہوتی. اچھا, یہ اپنا دکھانے کے لیے یہ تعصب کو ہوا نہیں دے رہے ہم لوگ, کیا کر رہے ہیں ہارون صاحب؟ یہ تو تعصب ہے. تعصب نہیں دکھا ہوا ہے. تعصب تو خیر اس میں کیا بات, دیکھیں اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے. یعنی خاتون نبیین ہے, ہاں خاتون نبیین ہے, علیہ السلام کہنا چاہیے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اسلامی تعریفی القابات ہیں وہ لکھنی چاہیے ساتھ میں. آپ کو اس کے لیے قانون سازی کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ کو اس کے لیے, یہ تو تعلیم کی بات ہے, سمجھانے کی بات ہے. لوگوں کو قرآن پڑھاؤ, جس کی بعض حضرات مخالفت کر رہے ہیں. جی, قرآن کیوں لازم قرار دیا گیا ہے؟ قرآن پڑھاؤ تو اس میں لکھا ہوا رضی اللہ و رضو عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے. یہ واحد طبقہ ہے تاریخ انسانی میں جس کے بارے میں یہ کہا گیا. صحیح ہے. اور امام مالک کہتے تھے مدینہ کے لوگ جس بات پر متفق ہو جائیں وہی اسلام ہے. ٹھیک ہے, ایسے لوگ پیدا ہوئے, یعنی ان کا اجماع جو ہے اسے قبول کر لیا جائے گا. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اسلام سیکھنا ہے تو مدینہ کی بڑی بوڑھیوں سے سیکھو, کیونکہ خواتین یاد رکھتی ہیں. تو یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے, اس کے لیے قانون سازی کی گزار صاحب کچھ نہ کچھ اچھا کر رہے ہیں, بات تو غلط نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے لیے قانون کی ضرورت نہیں ہے. یہ محبت ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے. نہیں, اور اس کو محبت کو بڑھایا جائے. اقبال سے کسی نے پوچھا کیا کوئی دوسرا اقبال پیدا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہے, کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے جو پڑھے. خیر, صرف درود پڑھنے سے تو نہیں ہوگا, کہ قول و فعل کی ہم آہنگی سے ہوگا, غور و فکر سے ہوگا. غور و فکر سے, جس میں قرآن مجید زور ہوتا ہے, غور و فکر کیا نا. ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ یہ تو مانیں کہ اقبال بہت سست آدمی تھے, بیٹھے رہتے تھے. میں نے کہا میں نے مان لیا. اور یہ جو کتابیں بانگ درا سے لے کے جاوید نامہ تک, یہ آپ کے والد صاحب نے لکھی ہیں یا میرے والد صاحب نے لکھی ہیں؟ وہ بھائی وہ غور و فکر کرتے تھے, ان کا کام یہی تھا. ان کا کام جو تھا وہ بھاگ دوڑ, مقدمہ تو وہ اتنا ہی لیتے تھے کہ گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں, اس سے ہو جائیں. ٹھیک ہے, ذرا موجودہ حکومت کی طرف آتے ہیں, اس دور سے اس دور میں آتے ہیں. عثمان بزدار صاحب کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہیں ہارون صاحب. ہاں بہت کچھ کر رہے ہیں. ایک تو تحصیل کوئے سلیمان میں جو نئی تحصیل بنی ہے, وہاں شاملات پہ آج ایک اخبار میں آرٹیکل چھپا ہے, ایک ذمہ دار اخبار میں اس نے لکھا ہے خالد مسعود خان نے, کہ بھائی 8000 کنال پہ قبضہ کر لیا ان کے جاننے والوں نے, اور یا تو یہ نظر انداز کر رہے ہیں تو افسوسناک ہے, یا ان کی پشت پناہی ہے تو اس سے زیادہ افسوسناک ہے. دیکھیے یہ بچ نکلے تھے. اب یہ 3 میٹنگیں جو ایک ہفتے میں ہوئی ہیں عمران خان سے, اس کے پیچھے کوئی بات ہے, کوئی بڑی بات. اچھا, لیکن اب ایک مہم تیز ہو گئی ہے. پہلے تو اختلافی نقطہ نظر رکھنے والے اخبار بھی, جن کے بارے میں سمجھتا حکومت کے مخالف ہیں, وہ یہ بات اس پہ زیادہ زور دیتے تھے نا. قبول تو خیر انہیں پارٹی نے کبھی کیا, ان کو پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو چند دن پہلے شامل ہوئے, ان کا کارکن تو قبول نہیں کرتا اپنی پارٹی میں سروے کرا لے. لیکن ابھی بچ نکلے تھے وہ, ابھی کہہ کے گئے عمران خان. لیکن اب وہ اخبار نویس, حکومت کے حامی اخبار نویس اس میں زور و شور کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں, اور ایک اخبار میں نے 5 قسطوں پر مشتمل ویڈیو ریکارڈ کرائے, جس میں اس کے بقول کہ یہ کرپشن ہوئی ہے اور اس کی یہ ذمہ دار ہے. اچھا, تو ان کے لیے بہترین یہی ہے کہ یہیں رک جائیں,
اور خاص طور پہ کوہ سلیمان میں جو کچھ ہو رہا ہے تحصیل کوہ سلیمان میں اس کو روک دیں، اس کو روک دیں. اگر ان کی پشت پناہی ہے نہیں اس کو نہیں ہے پشت، چلیے مان لیے پشت پناہی نہیں ہے، توجہ دینی چاہیے. دیکھیں نا شاملات جب وہ جو اشتمال اراضی جب ہوتا ہے، اشتمال ہو رہا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ زمین بکھری ہوئی کسی کی، 2 کنال یہاں پہ، 2 کنال وہاں پہ، 2 ایکڑ وہاں پہ، وہاں پہ، اس کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پیداوار بڑھتی ہے، سہولت ہوتی ہے. بکھری ہوئی زمین پہ وہ کیسے کاشت کرے گا؟ پانی کا مسئلہ ہے، آج اس کو پانی دے، کل اس کو دے، پرسوں اس کو دے. ٹیوب ویل لگا سکتا ہے وہ اگر اس کی زمین اکٹھی ہے، اگر زیادہ زمین ہے تو وہ اس میں تو لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہے. اگر ان کا کوئی تعلق نہیں، مان لیجئے کوئی تعلق، ٹھیک ہے، تو اس کو روکیں تو صحیح جو قبضے ہو رہے ہیں، وہ کام تو کریں جو بڑا پھر یہ ہے. بریک ہے ہارون صاحب، ٹھیک ہے، ابھی بریک کی طرف میں بڑھ رہی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پولیو کے حوالے سے خاص طور پہ بات ہوگی کہ ہر بچے کے لیے 2 بوندیں ہر بار اتنی ضروری کیوں ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پولیو سے متعلق بڑی تفصیل سے ہم بات کرنے والے ہیں. ہارون صاحب، دنیا کے پیرائے میں اس کو دیکھتے ہیں، صرف 2 ملک ایسے جہاں پر پولیو اب باقی رہ گیا. ایک افغانستان ہے، ایک پاکستان ہے. پاکستان میں کیمپینز بہت سی چلتی ہیں، مگر اس کو ختم کرنے میں رکاوٹیں آخر ہیں کیا؟ پہلے وہ میں بات مکمل کر لوں. دیکھیے 2010 میں زرعی گریجویٹس کو ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ہی، کوہ سلیمان وغیرہ میں ہی، جی ٹھیک، اور تونسا میں کچھ 6-7 ہزار کنال زمین دی گئی تھی 12.5 ایکڑ کے حساب سے. ٹھیک فگر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اور انہوں سے 6700 روپیز ان سے انہیں جمع کرانے کے لیے کہا گیا. تو زرعی گریجویٹس ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اچھی کاشتکاری کریں گے، جدید طریقے استعمال کریں گے تو دوسروں کا فائدہ ہوگا. کسی ایک شخص کو بھی وہ زمین نہیں ملی اور کوئی 25,000 کنال زمین پہ قبضہ ہے اور وہ رشتہ دار ہیں حاکم الگ جن کا قبضہ. چلیے اس پہ بات کریں گے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ تھوڑی ہے کہ لوگ بھول جائیں گے. ہم یاد کراتے رہیں گے. ہارون صاحب اب ذرا پولیو کی طرف بڑھتے ہیں. پولیو ختم کرنے کے لیے کیمپینز بھی ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہے کیا؟ پاکستان بھرپور طریقے سے اس کے خلاف لڑتا ہے مگر اس طرح سے ختم نہیں ہو پا رہا جس طرح سے اس کی اشد ضرورت ہے. دیکھیے نا، جب سیبوٹاج کرنے والے موجود ہوں، اقوام متحدہ کی جو 26 میں رپورٹ آئی ہے، مانیٹرنگ ہوتی ہے ٹیررزم پہ، وہ جو 26 رپورٹ آئی ہے، اس میں کہا گیا کہ افغانستان سے ٹیررزم ہوتا ہے پاکستان میں. جی ایسا ہی ہے. اس میں بہت تفصیلات ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں. وہ داعش کیا ہے اور القاعدہ کیا ہے، اور کوئی 4 سے 6 ہزار آدمی تحریک طالبان پاکستان کے وہاں موجود ہیں، انہیں پناہ دی گئی ہے. تو ملک کو نقصان پہنچانے، ایک تو افغانستان پرابلم ہے، افغانستان سے لوگ آتے ہیں نا جی آسانی سے، وائرس ہے نا، تو ان کے ذریعے وائرس پھیلتا ہے. پھر جو قبائلی علاقہ ہے، پھر بعض سیٹل علاقے ہیں جہاں علماء نے بعض نے فتویٰ دے دیا. اب مصیبت یہ ہے کہ فتویٰ اگر جاری ہو جائے تو ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ دین سب سے قیمتی چیز ہے، یہ دیکھ لیا کرو کس سے لے رہے ہو، یہ دیکھنا ضروری ہے. یہ سودا سے خریدتے ہو تو کتنے احتیاط کرتے ہو، 2 روپے بچاتے ہو، ٹھیک ہے نہیں، اور یہ دیکھتے ہیں چیز خالص ہے کہ نہیں ہے، یہ ناخالص تو نہیں ہے، اس میں ملاوٹ تو نہیں ہے. یہ ایسا، یہ اگر ایک شبہ ہو جائے کہ مرچوں میں ملاوٹ کی گئی تو آدمی اس دکان سے سودا چلو. یہ علماء کا عجیب معاملہ ہے. یعنی آپ ایک ایسے آدمی سے زندگی گزارنے کا طریقہ پوچھتے ہیں جسے خود کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، جو اپنے زمانے کے حقائق سے واقف ہی نہیں ہے. وہ ایک نام میں نہیں لوں گا، ایک پارٹی کے صاحب تھے، وہ اعلان ہوا اسلام آباد میں کہ درس قرآن دیں گے. وہ
انہوں نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی اور پڑھ ہی نہیں سکے. پھر انہوں نے ترجمہ پڑھا اور اس کی تشریح کی. اب پھر یہ کہا کہ یہ جو میں نے ترجمے کی تلاوت کی ہے، ترجمے کی نہیں تلاوت ہوتی، تلاوت قرآن مجید کی، قرآن پاک کی ہوتی ہے. بالکل. تو اب یہ جو آدمی ہے وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ میں نے خود سنا ہے، یہ اپنا سورج زمین کا طواف کیوں کرتا ہے، زمین کے گرد کیوں گھومتا ہے؟ اس لیے کہ روضہ رسول موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان سے محبت اور ان کے لیے 1000 دلائل موجود ہیں. سورج زمین کے گرد گردش نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ فتوے دیے گئے ان کی وجہ سے. اب یہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں، سارے ملک سے لوگ کراچی جاتے ہیں، کراچی میں بھی پھیلتا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان علاقوں کو مارک کیا جائے جہاں پر یہ وائرس موجود ہے. ٹھیک ہے نا، خدشہ جہاں پہ یہ وائرس موجود ہے. وائرس کا کیسے خاتمہ ہوا؟ پولیو میں لاکھوں امریکی پچھلی صدی میں اس کا شکار ہوئے تھے، لاکھوں. اور 1950s میں اس کی ویکسین ایجاد ہوئی. ٹھیک ہے. چیچک اسی طرح چیچک کا خاتمہ ہوا. بے پناہ لوگ اس کا شکار ہوتے تھے. ہماری پچھلی نسل میں ایسے لوگ تھے جن کے چہروں پر چیچک کے داغ دیکھے جا سکتے تھے. ٹھیک ہے. خناق کا، تشنج کا، یہ کچھ 6 چیزیں ہیں جن کا علاج ہو چکا ہے، جن کی ویکسین ہے. اور اب کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ افغانستان رہ گیا اور ہم رہ گئے. ہارون صاحب، یہ کیوں باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ پولیو کی ویکسین چاہے وہ مردوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں لڑکے، ان کو دی جائے یا چھوٹی بچیوں کو دی جائے، مستقبل میں بانجھ پن کی صورت میں اس کے نتائج برآمد ہوتے؟ ایک اس قسم کی بھی علماء حضرات کچھ بات کرتے ہیں، اس میں کچھ صداقت ہوتی ہے؟ سیبوٹاج کرنے کے لیے، ملک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے. اس کا مقصد جو ہے وہ حکومت کو فیل کرنا، انارکی پھیلانا ہے. دیکھیے یہ طالبان کی ساری تھیوری کیا تھی؟ خوف زدہ کر کے ملک کے اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے، جیسے افغانستان میں کیا گیا. او بھائی، افغانستان میں تو خانہ جنگی ہو رہی تھی، وہاں تو کوئی حکومت تھی ہی نہیں. اس کے خلاف طالبان اٹھے اور انہوں نے خود اپنے کردار سے، ان میں بہت سے اچھے لوگ تھے، مثالیں قائم کی. اسلحہ واپس لیا. پاکستان میں ایک حکومت موجود اور نہیں لے سکتی. سارے افغانستان سے اسلحہ واپس لیا، اس کے نتیجے میں امن قائم ہوا. غلطیاں بھی کیں کافی، خیر. تو یہ ایک حربہ تھا، خوف پھیلا، جو بھی ڈس انفارمیشن پلانٹ کی جا سکتی ہے وہ پلانٹ کی جائے. ذہنی غسل اسے کہا جاتا ہے، برین واشنگ. یہ بعض مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ برین واشنگ. ایک فرقے کی حمایت، دوسرے کی مخالفت. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا انسانوں سے کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو یا وہابی ہو یا بریلوی ہو. پوچھے گا. تم مسلمان ہو، صرف اس پہ جواب پوچھے گا کہ بھائی تم نے مجھے یاد کیا میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، تو نے مجھے یاد رکھا، میری نماز پڑھی، میں نے تجھے کہا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، غریبوں کی مدد کرو، کسی کی غریب کی مدد کی. تو نے یہ یاد رکھا کہ تجھے سچ بولنا چاہیے تھا، خیانت نہیں کرنی. میری رحمت تو بے قرار تھی، تو توبہ ہی کر لیتا. ٹھیک ہے. بعض کسی وقت تو باز آ جاتا. صحیح. جب میں نے، یہ علماء کو خود معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہیں جی. اور کہلاتے کیا ہیں؟ پاکستان میں کئی شیخ الاسلام ہیں، ایک نہیں ہے، کئی مفتی اعظم ہیں. 2 مفتی اعظم کراچی میں ہیں، ایک شیخ الاسلام لاہور میں ہے، ایک شیخ. حضرت عمر کے ساتھ نہیں لکھا جاتا، جناب علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ. کرم اللہ وجہ تو کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. ٹھیک ہے. شیخ الاسلام نہیں لکھا جاتا. اور ایک صاحب جو تھے ایسے تھے، ان کے تو شیخ العرب والعجم کہا جاتا تھا. تو میں نے ایک دفعہ کہا، اس میں کچھ لوگ ناراض ہو گئے کہ شیخ العرب والعجم تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. عرب و عجم کی پہ اگر کا کوئی تاجدار ہے اور دائمی طور پر ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امریکہ سے لے کے تو آسٹریلیا تک درود، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب درود نہ پڑھا جا رہا ہو. اچھا، جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے ہارون صاحب، کرونا کو لے کر، جو لوگ پہلے ویکسین پلاتے تھے اب وہ اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ کرونا ہے، ہمارے بچوں تک منتقل ہو سکتا ہے. ایس او پی اس کو کس طرح سے فالو کیا جائے؟ پچھلی دفعہ تو پچھلے سال جو ٹیم تھی اس کو بدل دیا گیا، اسی لیے کام چوری کی وجہ سے. مانیٹرنگ نہیں ہے.
मॉनिटरिंग एक इंतहाई अहम चीज़ है। सब लोग विलिंग वर्कर नहीं होते, खुशी से काम नहीं करते, काम बाज़ औक़ात लेना पड़ता है, निगरानी करनी पड़ती है, जज़ा व सज़ा होनी चाहिए। कुछ तो लोग निशान लगा देते थे घरों पे कि हमने कर दिया वहाँ पे। अच्छा, फिर ये कुछ टीमों पर हमले किए गए। ये हमले जाहिर करते हैं ना कि मकसद अनारकी फैलाना था, कि लोग इससे बाज रहें, लोग इससे बाज रहें, अपने बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें ना पिलाएं। लेकिन हमारे मुस्तकबिल के लिए हारून साहब, इस वायरस का ख़त्म होना और ये 2 बूंदें पीना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा तो कोई कोरोना की वजह से भी हुआ प्रॉब्लम कि तवज्जो इधर चली गई। अब फिर कैंपेन हुकूमत ने चलाई है, बड़ा अच्छा किया है। ज़रूरी है, चीज़ें का इसी तरह ख़ात्मा हुआ ना दुनिया में, और बहुत सी चीज़ों का, पोलियो का इसी तरह सारी दुनिया में हो गया ना ख़ात्मा, जी, तो यहाँ भी हो जाएगा। लोग, ये वायरस है, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसका ख़ात्मा ना हो सकता हो। देखिए ना, ये कोरोना के भी एक वायरस फैल गया, इसकी भी वैक्सीन ईजाद हो जाएगी, अभी बनी ना इंसान में। लास्टली मेरे पास चंद सेकंड्स हैं। जिस तरह से हुकूमत मुख्तलिफ मामलात पे कैंपेन स्टार्ट करती है, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इससे मुताल्लिक, उनकी रोकथाम के लिए हुकूमत को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? फिर हम क्लोजिंग की तरफ। ये मीडिया की जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है। उलमा से जब दरख्वास्त की जाती है तो वो कहते हैं भाई रोज़ कहो, हर दफ़ा खुतबे में कहो, ये नेकी का काम है, अल्लाह आपको इसका अजर देगा, और आपका काम है कौम की रहनुमाई करना। इंटेलेक्चुअल्स की जिम्मेदारी है, लिखें। ये अहम मसला है इंसानी ज़िंदगी। अगर अब ये फैल जाता, खुदा न खास्ता, कम होने के बजाय, तो हज़ारों इंसान जो अपाहज हो जाएंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत सभी की जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हारून साहब। मेरे तमाम देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।